बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान आने वाला है। हमारे दिल में इस महीने की बहुत कदर है क्योंकि ये बहुत फजीलत वाला महीना है। लेकिन क्या हम इस महीने के लिए सही तरीके से तैयारी करते हैं? क्या हम अपने अहले खाना को तवज्जो दिलाते हैं कि वो भी इस महीने की तैयारी करें और गफलत से काम ना लें? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी किस तरह फरमाते थे और रमज़ान में औरतों के लिए क्या हुक्म है, साथ ही इस पाक महीने में किन बातों से परहेज करना चाहिए। अगर आप भी रमज़ान की तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। रमज़ान के मानी सख्त गर्मी और तपश के हैं। साल के 12 महीनों में इस महीने को खास फजीलत हासिल है। इस्लामी साल के तमाम महीनों के नाम अहले अरब ने रखे या फिर इस्लाम के नज़ूल के बाद रखे गए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का नाम अल्लाह ताला ने दुनिया बनने से पहले ही कुरान की तलावत फरमाते हुए लिख दिया था। कुरान मजीद में ऐसी कई आयात हैं जिनमें लफ्ज़ रमज़ान को मुबारक महीना बताया गया है। ये वही महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया ताकि ये लोगों की हदायत और रहनुमाई का जरिया बने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रवायत में है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और एक रवायत में आता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान और जिन कैद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता, जबकि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब रमज़ान का महीना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इसकी भलाई से महरूम रह गया वो तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की खातिर साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक जन्नत को सजाया जाता है, और जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों से निकलकर हूरों के ऊपर से गुजरती है। तब ये कहती हैं, ऐ हमारे रब, अपने बंदों में से हमारे लिए ऐसे शोहर मुकर्रर कर जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हमें खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, एक बहुत अज़मत वाला महीना तुम पर साया किए हुए है। ये बड़ा बाबरकत महीना, इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोज़े फ़र्ज किए हैं और रात के क़याम तहज्जुद को नफल बना दिया है। जो शख्स इसमें किसी नेक अमल के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत चाहता है तो वो ऐसा है जैसे उसने गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने उसमें एक फ़र्ज़ अदा किया वो ऐसा है जैसे उसने गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये हमदर्दी का महीना है और इसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। जो शख्स इसमें किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाए तो ये उसके लिए मग़फ़रत का सबब बनता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो बख्श दिया जाता है, और जो इस महीने में अल्लाह से कुछ मांगता है वो मायूस नहीं लौटता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रमज़ान के हर दिन और हर रात में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है, और हर मोमिन की एक दुआ दिन रात में कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात की तरफ नज़र फरमाता है
اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرما لے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ان کے برابر صرف اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اسے پورا اجر انعام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت عطا فرما دی۔ پیارے دوستو، کیا آپ روزے کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں؟ روزہ کیا ہے اور روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ یعنی روزے کے لغوی معنی کسی چیز سے رکنے کے ہیں۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جس میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مخصوص شرائط کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ اور تندرست مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو شخص اس رکن کی فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا وہ فاسق ہے۔ قرآن مجید میں روزے کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ فرمان الہی کے مطابق روزہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی امت بھی روزے دار تھی۔ عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام عطا کیے گئے تھے، اس لیے تورات میں اس دن کے روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا اور ان کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا، اور اس کا بڑا درجہ اور فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، سحری کا کھانا برکت کا باعث ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کھائے یا سوتے رہنے کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تو بھی روزہ درست ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو اسے مت چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین جتنا سونا اسے دیا جائے پھر بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں عبادت بڑھا دیتے تھے۔ یہ روزوں اور صدقہ خیرات کی صورت میں ہوتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے اور اس کی تیاری کی طرف توجہ دلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، قریب ہے کہ تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس کے قیام تراویح کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں ایک چھوٹا سا نیک عمل کرے گا اسے باقی مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ساتھ ہی اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری باتیں: 1. اپنے نفس، دل اور روح کو تیار کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دو۔ جو پچھلے رمضان کے روزے قضا رہ گئے ہوں انہیں شعبان میں ہی پورا کر لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہتے سنا، اگر مجھ پر رمضان کا کوئی روزہ قضا ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی، اس لیے جو بھی روزہ باقی رہ گئے ہوں انہیں رمضان سے پہلے پورا کر لینا چاہیے۔ 3. رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ شعبان کے مہینے میں رک رک کر روزے رکھیں تاکہ پوری طرح تیاری ہو جائے۔ اس بات کا احساس بنا رہے کہ آنے والے مہینے میں پورے روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے اور ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتے۔ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سارے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، لوگوں سے اپنے رشتے اور معاملات درست کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں کیونکہ دل کے صاف ہوئے بنا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شعبان کے کچھ روزے رکھیں تاکہ روزے رکھنے کی عادت بنی رہے۔ دین کی کتابیں پڑھیں اور تلاوت کریں، تلاوت سنیں اور رمضان کے فضائل پر بیان سنیں تاکہ رمضان کی اہمیت دل میں بنی رہے۔ رمضان میں عبادت اور نفل کا اہتمام کریں، نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایمان کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات نہ کریں تاکہ یہ قیمتی مہینہ فضول باتوں میں ضائع نہ ہو۔ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، عورتیں پردے کا خاص اہتمام کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ عید کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کر لیں تاکہ یہ مبارک مہینہ ان تیاریوں میں ضائع نہ ہو۔ رمضان آخرت کی تیاری اور گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ، اس لیے ہمیں اس کی تیاری پہلے سے ہی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔